आदाब नाज़रीन, मैं इशरत शाहजहान पुरी बोस्तान अदब के फ़ेसबुक पेज से आपके लिए एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। और हमारी आज की मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं शहर शाहजहानपुर के मशहूर और मारूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अहमद हुसैन ख़ां अल-मुतक़ल्लिस हाफ़िज़ मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन जनाब वक़ार अहमद ख़ां साहब। आज हम आपके ज़रिए हज़रत हाफ़िज़ मियाँ साहब के बारे में कुछ बातों को जानेंगे, उनके कश्फ़ व कमालात के बारे में जानेंगे और आपसे कुछ तारुफ़ हासिल करेंगे। हज़रत, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि चंद बातें आप अपने तारुफ़ में बयान करें, जिससे कि आपका हाफ़िज़ मियाँ साहब से जो ताल्लुक़ है, जो आपका ख़ानदानी ताल्लुक़ है या जो आपके बुज़ुर्गों के रवाबित उनसे रहे हैं, उन पर कुछ रोशनी पड़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला हाफ़िज़ अहमद हुसैन ख़ां साहब मेरे परदादा पीर रखते हैं और आपके वारिस का नाम ग़ुलाम क़ादर ख़ां था। आप अपने वारिस के मंझले बेटे थे। सबसे बड़े बेटे मौलवी मोहम्मद हुसैन ख़ां साहब थे और सब छोटे बेटे मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ां थे। मैं मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ां की औलाद में से हूँ। हाफ़िज़ अहमद हुसैन ख़ां साहब के भी दो बेटे हुए थे, लेकिन उनका बचपने में ही विसाल हो गया। और बड़े भाई जो मोहम्मद हुसैन ख़ां साहब थे, मौलवी मोहम्मद हुसैन ख़ां साहब, वो भी अल्लाह बुज़ुर्ग थे, उनसे भी सिलसिला चला और आज उनका सिलसिला बाकायदा चल रहा है बहुत तेज़ी में। उनकी एक बेटी थी, उनका भी इंतकाल उनके बचपने में हो गया। छोटे भाई मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ां साहब, जिनसे मैं हूँ, उनके तीन बेटे थे, मज़हर हुसैन ख़ां साहब, ताहिर हुसैन ख़ां साहब और अली हुसैन ख़ां साहब। ताहिर हुसैन ख़ां साहब तीनों ये लड़के अपने चचा हाफ़िज़ अहमद हुसैन ख़ां साहब से मुरीद हुए और ताहिर हुसैन ख़ां साहब जो मंझले बेटे थे, भतीजे, उनको हाफ़िज़ मियाँ ने खिलाफत भी दी थी। लेकिन वो सिलसिला आगे ज़्यादा नहीं चल सका। थोड़े बहुत उनके मुरीद हुए, फिर नहीं हुए। ताहिर हुसैन ख़ां सबसे पहले वही हाफ़िज़ मियाँ के बाद सज्जादा नशीन हुए। हाफ़िज़ उनके बाद में फिर हमारे जो मज़हर हुसैन ख़ां जो सबसे बड़े थे, उनसे कहा कि अब आप गद्दी पे बैठ जाइए। और उनसे पहले भी कहा गया था, उन्होंने मना कर दिया और अपने छोटे भाई को बैठा दिया। उससे जब कहा गया ताहिर ख़ां कहीं विसाल हो गया तो उनसे कहा गया, आप बैठिए, आप बड़े लड़के हैं, बड़े भाई हैं। उनका नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं नहीं बैठूँगा। तो उन्होंने अपने छोटे भाई अली हुसैन ख़ां साहब को बैठा दिया। अली हुसैन ख़ां साहब के विसाल के भी हो गया उनके सामने। उसके बाद में फिर उनसे कहा गया कि अब आप बैठिए, तो उन्होंने फिर मना कर दिया। और हाफ़िज़ मियाँ के एक मुरीद थे और हाफ़िज़ हामिद ख़ां, उनको सज्जादा नशीन बना दिया। लेकिन हाफ़िज़ हामिद ख़ां का भी उनके सामने ही विसाल हो गया। जब उनका हो गया तो फिर उनसे क्या बैठिए, तो उनका अब मजबूरी है, अब अल्लाह का हुक्म यही है। तो फिर वो उन्होंने गद्दी संभाली। उसके बाद में जब हमारे मज़हर हुसैन ख़ां यानी मेरे दादा का विसाल हो गया, तो फिर मेरे वालिद साहब में रहे। वालिद साहब का भी विसाल सन 1971 में हो गया। 71 के बाद से मुझे देखना पड़ा, जैसा मैं देख सकता हूँ वैसा देख रहा हूँ, जैसा अल्लाह दिखा रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हाफ़िज़ मियाँ साहब का जो वतन अज़ीज़ है या वतन मौलूद जो है, वो शाहजहानपुर ही है या कहीं और से आप यहाँ आपके आबा व अजदाद तशरीफ़ लाए?
سب سے پہلے میرا جو شجرہ خاندانی ہے، جس میں جہاں تک اس میں معلومات ہے کہ ہمارے بھائی خاں ایک تھے نام کے، جی، وہ سب سے پہلے شاہجہان پور تشریف لائے تھے۔ اچھا، کہاں کے رہنے والے تھے؟ وہ اس تو نہیں میں کہہ سکتا ہوں، یا تو یہی کابل سے آئے ہوں، اچھا، یا افغانستان سے آئے ہوں، یہیں سے زیادہ تر پٹھان جب شاہجہان پور بسا تو اسی طرف سے آئے۔ جی جی بالکل، ہاں، تو بھائی خان تھے، انہی کا سب سے پہلے وہ آئے، لیکن ان کے ساتھ میں کوئی عورتیں آئیں کہ نہیں آئیں یہ شجرے میں نہیں ہے، صرف مردوں کے ہی نام اس میں ہیں، جی، اور اسی میں یہ ہمارا خاندان چلا۔ جی جی۔ حافظ میاں صاحب سے پہلے آپ کے خاندان میں یا ان کے سلسلے میں ان سے پہلے کوئی ایسے صوفی کامل گزرے ہوں کیا؟ ایسا کوئی آپ کو وہاں سے شجرہ ملتا ہے، کوئی ایسا لکھا ہوا ملتا ہے، یا کوئی ایسی جانکاری یا معلومات آپ کو ہے؟ حافظ میاں صاحب سے پہلے تو کوئی ایسا اللہ والا نہیں ملا۔ جی، حافظ میاں ایک تھے، ایک ان کے بڑے بھائی جی، محمد حسین خان، آپ عالم تھے، جی جی، مولوی محمد حسین خان صاحب، جی، آپ دونوں غلام امام خان صاحب ایک بزرگ گزرے ہیں، جی، ان سے آپ دونوں بیعت ہوئے، جی، اور دونوں نے سلسلہ چلایا۔ جی، حافظ میاں کا سلسلہ تو شاہجہان پور میں چلا، جی، اور مولوی میاں صاحب کا سلسلہ جی، زیادہ تر گجرات میں چلا۔ جی، غلام امام خان صاحب گوالیر میں ملازم تھے، جی، اور وہیں ان کا وصال بھی ہوا ہے، اور وہیں ان کا مزار بھی ہے۔ جی، حافظ میاں کے پیر و مرشد غلام امام خان صاحب۔ جی، تو کہتے ہیں غلام امام خان صاحب کہتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر پہنچے، جی، تو خطب صاحب نے فرمایا، بات چیت ہوئی جی، کہ تم مرید کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا، تو غلام امام خان صاحب نے فرمایا، حضرت میں اس قابل نہیں ہوں۔ جی، تو آپ نے فرمایا، کیا تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو غلام امام خان صاحب نے فرمایا، نہیں، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ جی، اس کے بعد آ کے انہوں نے یہاں سب سے پہلے کہتے ہیں حافظ میاں صاحب کو بیعت کیا، اور پھر یہ اور سلسلہ چلتا رہا۔ تو یعنی کہ حافظ میاں صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ چشتیہ سلسلہ بھی ہے؟ چشتیہ سلسلہ ہے، اچھا، چشتیہ سلسلہ چشتی ہے، جی، اور چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ جی، اور قادریہ، چاروں سلسلوں میں جی، اجازت تھی۔ اچھا، اچھا، اب بھی ہمارے سلسلے میں جو بزرگ ہیں جی، ان کو چاروں سلسلوں میں بیعت کرنے کی اجازت۔ تو وقار صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو حافظ میاں صاحب نے یہاں پہ اپنا خانقاہی سلسلہ شروع کیا، اس کی کچھ روایتیں، جیسے اس میں جو سما کا جو اہتمام ہوتا رہا ہوگا، یا جن بزرگان دین جو اس زمانے کے جو ان کے بزرگان دین ہوں گے، ان کے ہم عصر جو بزرگان دین ہوں گے، وہ شاہجہان پور میں تشریف لائے، یا ان سے ان کے روابط کیسے تھے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ یہ خانقاہ جو اس وقت موجود ہے، یہ حافظ میاں صاحب نے ہی اپنے حیات میں ہی بنوائی تھی۔ اچھا، اچھا، جی، اور کہتے ہیں کہ اس میں جو بڑے بڑے گارڈر رکھے ہوئے ہیں، جی، اس زمانے میں کرین ارین تو تھی نہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا جتنے بھاری بھاری گارڈر کو اٹھایا جائے۔ تب جب گارڈر رکھنے کا وقت آیا تو مزدور پریشان ہوئے، تو آپ نے کہا، پریشان نہ ہو، تم لوگ گھر جاؤ، کھانا کھاؤ، کھانا کھا کے آنا۔ جب وہ لوگ کھانا کھا کے آئے تو دیکھا ہر گارڈر اپنی اپنی جگہ پر فٹ تھا، ماشاءاللہ، رکھا ہوا تھا۔ جی، حافظ میاں نے یہ خانقاہ بتاتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد غلام امام خان صاحب کی محفل کے لیے بنائی تھی۔ اچھا، اچھا،
بتاتے ہیں جہاں محفل چل رہی تھی غلام امام خان صاحب بھی بیٹھے تھے، حافظ میاں بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ حافظ میاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن حافظ میاں نے خانقاہ میں قوالی کو سمع کو بند نہیں کیا اور کیا جاری رکھو۔ غلام امام خان صاحب نے اپنی بزرگی سے اپنے کشف سے معلوم کر لیا تو آپ نے محفل بند کر دی اور کہا احمد حسین تو نے مجھ کو بتایا نہیں، تو کہ ہم نے اسے نہیں بتایا کہ آپ کے خلل پڑے گا، آپ کے مزے میں خلل پڑے گا۔ تو یہ پیروں کا ادب تھا، طریقہ تھا۔ تو حافظ میاں اس میں خانقاہ میں اپنے غلام امام خان صاحب کی کراتے تھے محفل، اور کہتے ہیں اس زمانے کے بزرگ جو تھے یہاں شاہجہان پور میں جھنڈے کے وہ جناب علی نا کیا تھا، جمن میاں صاحب، ہاں جمن میاں صاحب وہ بھی تشریف لاتے تھے، اور حاجی وارث علی شاہ صاحب بھی تشریف لائے کئی مرتبہ۔ میں ایک حاجی وارث علی شاہ کا آپ نے ذکر کیا، تو میں یہاں سے اب میں چاہتا ہوں کہ ایک کوئی ملاقات کا ذکر، کوئی ایسا بیان، کوئی ایسا واقعہ جو صرف ان سے ملاقات سے مختص ہو، آپ اسے بیان کر دیجئے۔ بھائی یہ سنتے ہیں کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب برابر یہاں آتے تھے حافظ میاں کے وہاں، حافظ میاں بھی وہاں جاتے ہوں گے، ظاہر بات ہے، اور حافظ میاں کے برابر میں بیٹھ کے محفل بھی سنتے تھے وہ، اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے محلہ ہاتھی تھان کی مسجد میں نماز بھی پڑھائی حاجی صاحب نے۔ تو یہ حاجی وارث علی شاہ صاحب یہ سب ایک ہی زمانے کے بزرگ ہوئے ہیں، ہم اثر ہیں، جمن میں صاحب، حاجی صاحب اور ہوں گے ایک آدھ۔ بالکل یہ اچھا، حافظ میاں صاحب نے شاہ عبدالحق صاحب کے مزار پر بھی حاضری بہت دی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ احمد حسین تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہاں میں نے تیرے محبوب کے مزار پر 40 سال تک حاضری دی ہے۔ شاہ عبدالحق صاحب یہ کچھوتھا شریف کون تھا اس میں؟ تو آپ کے یہاں جو سماع کی روایت انہوں نے قائم کی تھی، اس سماع کی پاکیزگی انہوں نے کس طرح سے مطلب کیا ہوگا، اس پاکیزگی کو کیسے انہوں نے اس کا جو احتیاط تھے سماع کے، اور جو سماع کے متعلق جو ایک خاص قسم کی جو پاکیزگی بروئے کار لائی جاتی تھی، اس کا کیا ذکر ملتا ہے آپ کو روایت سے؟ آپ کو کیا ملا ہے سینہ بسینہ، آپ تک کوئی بات اگر پہنچی ہو تو اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ یہ کہتے ہیں قوالی جو ہے سمع، یہ چشتیہ سلسلے کے میں ایک عبادت سے مانا جاتا ہے، اور یہ بہت روایت چلی آ رہی ہے، خواجہ غریب نواز سے ہی چلی آ رہی ہے، اس سے بھی پہلے مولانا روم کے زمانے سے بہت پہلے تھا، شاہجہان ہندوستان کے باہر کی بات ہے۔ اور قطب صاحب بھی سیما کے سنے بہت شوقین تھے، ان کا تو وصال بھی سیما میں ہی ہوا ہے، شیر پہ ہوا ہے، وجداری ہو گیا تھا۔ لیکن وہ سیما اور آج کے سیما میں بہت فرق ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں اگر سیما کے وقت سننے والا کا دل اللہ کی طرف ہے تو سیما اس کے لیے جائز ہے، حلال ہے، اور اس کا دل دنیا کی طرف ہے تو سیما اس کے لیے حرام ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ اپنے اوپر ہے کہ ہمارا دل کدھر کو جاتا ہے۔ اگر ہمارا دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، بزرگوں کی طرف ہے، تو سیما ہمارے لیے حلال ہے۔ اب کسی شاعر میں کسی کی آنکھ کا ذکر ہے، بالوں کا ذکر ہے، اونٹوں کا ذکر ہے، اور ہم اس میں یہ سمجھ رہے ہیں، اس کو لے رہے ہیں
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ذکر ہمارے لیے سما حلال ہو گیا، اور ہم اس کو لے جا رہے ہیں کسی اور طرف کو تو وہ ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ عقل بے شک صدائے عالم ہے، عقل بے شک صدائے عالم ہے، عشق سے کائنات میں دم ہے، عشق سے کائنات میں دم ہے، عقل بے شک ثبوت پیش کرے، عقل بے شک ثبوت پیش کرے، عشق کی رہبری مسلم ہے، عشق والا صفات مجھ میں 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 ہے، بند ایک کائنات مجھ میں ہے۔ تو آپ ان کی شاعری سے متعلق جو ان کا دیوان جو آج سے 100 سال پہلے تباہ ہوا تھا، وہ آپ کے پاس وراثت کے طور پر کس طرح سے پہنچا، جو آپ نے اب قادری صاحب کو جو ہے وہ آپ کے ذریعے مہیا ہوا، تو آپ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ میاں صاحب نے اپنی حیات میں تو ادھر کوئی توجہ دی نہیں جی، کہ ان کا دیوان چھپتا، ان کے سامنے چھپتا، وہ اسے دیکھتے اور اس میں کچھ صحیح کر داتے، کیونکہ ان بزرگوں کو اپنے نام نمود سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل، یہ تو جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ واسطے کرتے ہیں۔ جی، حافظ میں کہتے ہیں میں کوئی شاعر نہیں ہوں، جو کچھ دل میں آتا ہے وہ کہہ جاتا ہوں۔ جی، اکثر بزرگوں کا یہی قول تھا، جی، وہ کہہ جاتا ہوں۔ تو ان کا یہ ہے کہ جو لکھا پرچے کے اوپر وہ ڈال دیا، جو پرچے پہ لکھا پھینک دیا۔ ان کے بعد میں طاہر حسین خان صاحب سجادہ نشین ہوئے، ان نے بھی نہیں۔ جب ان کے بعد علی حسین خان صاحب سجادہ نشین ہوئے تو انہوں نے وہ سب جو بکھرا ہوا تھا مواد وہ اکٹھا کر کے اور ترتیب دیا اچھا علی حسین خان صاحب نے۔ پھر وہ سنتے ہیں، اس کے بعد حضرت انہوں نے امیر مینائی کو دکھلایا، اچھا، کہ اسے آپ شاعر ہیں، آپ اس کو صحیح کر دیجئے، جو کمی ہو نکال دیجئے۔ سنا امیر مینائی صاحب نے فرمایا دیکھ کے کہ میں اس میں کیا نکالوں، یہ تو ایک سمندر ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ دیوان حسین خان صاحب نے اس کو چھپوایا۔ پھر اس کے بعد میں کسی نے اس کو توجہ ہی نہیں دی،
وہ وقت جو کچھ بھی کتنے بھی نکلے ہوں گے دیوان جز کچھ بھی ہوا ہو، وہ جن کے پاس پہنچ گئے ان کے پاس پہنچ گئے، جی تباہ صورت میں جن کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ جتنے نکلے ہوں 1000 500 2000 10,000 بس پھر وہ ختم ہو گیا، پھر وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، دیوان بھی رک گیا، اور دیوان کو سمجھنے والے بھی نہیں رہے، بالکل فارسی کی وجہ سے اور بھی اس میں بس۔ اور آخر میں تھوڑا بہت کلام اردو میں بھی ہے، لیکن اب یہ تو عام زمان وہ آ گیا، تو فارسی اردو سمجھنے والا ہی نہیں کوئی ہے، اور اردو ہی سمجھ میں نہیں آتی کسی کے، تو یہ پھر سلسلہ رک گیا۔ اب یہ ہمارے جناب قادری صاحب نے ادھر بہت اچھا قدم اٹھایا کہ انہوں نے حافظ میاں صاحب کے اوپر تھوڑا سا دیوان بھی ان کو مرتب کیا ہے، اور دوسرے اس سے پہلے قادری صاحب نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے ہاں حافظ میاں صاحب پر، مقالہ لکھا ہے، انٹرنیشنل سیمینار میں وہ پڑھ کے ہاں، تو وہ بھی انہوں نے لکھا، اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حافظ میاں صاحب اپنے پھوپھی زاد بھائی سے بیعت تھے، ہاں یعنی غلام تحقیق میں شامل ہے، یعنی غلام امام خان صاحب حافظ میاں صاحب کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ قادری صاحب کی اپنی ہاں تحقیق ہے، انہوں نے پتہ انہوں نے کہاں سے اس کو حاصل کیا ہے، کہاں سے ڈھونڈا ہے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو حافظ میاں جو ہیں تو ان کے بھائی مولوی میاں صاحب وہ بھی انہی سے بیعت ہیں، ان کا بھی وہی سلسلہ ہے، اور اصغر میاں صاحب سید اصغر حسین میاں صاحب ان کا مزار مسجد میں ہے، وہ بھی انہی سے بیعت ہیں۔ تو یہ 3 تو بزرگ ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہوں گے ان سے بیعت ہوں گے غلام امام خان صاحب سے، وہ بھی اچھے بزرگوں میں غلام امام خان صاحب کا شمار ہوتا ہے، اور مزار کا میں نے پہلے بتایا گواریئر میں ہے۔ حافظ میاں صاحب کا جو وصال ہوا وہ کس سن میں ہوا، اور کیا عمر شریف تھی اس وقت آپ کی؟ عمر شریف تو اس میں دیوان میں لکھی ہوئی شاید 82 سال کی تھی، کئی سال کی تھی، اور انگریزی حساب سے بتاتے ہیں 1911 میں ہوا، 1911 میں ہوا، اور 16 ذی الحجہ تھی۔ اب یہ جو قمری حساب ہے اس میں کچھ فرق پڑ جائے گا، اور خانقاہ میں لگا ہے پتھر، لگا ہوا ہے کہ خانقاہ کس کب بنی، وہ سب موجود ہے، آپ نے لگا دیا۔ ناظرین یہ تھے وقار صاحب جو حافظ میاں صاحب کے سجادہ نشین میں سے ہیں، اور آپ نے جو حافظ میاں صاحب کی شخصیت سے متعلق جو ہمیں معلومات فراہم کی ہیں، میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔